बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वुमेन केयर सेंटर और मैं हूं नसरीन खान। हमारा आज का प्रोग्राम सक्सेस स्टोरी। नाज़रीन, आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एज अ पॉलिटिशियन होने से पहले ही एक स्टूडेंट की हैसियत से पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, एक एक्टिविस्ट के तौर पे काम करते रहे। उसके बाद देखते ही देखते वो डॉक्टर बन गए, बावजूद इसके कि वो पॉलिटिकली बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे। और फिर उसके बाद वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आते हुए बाकायदा MPA और फिर मिनिस्टर हो गए। इसके बाद उन्होंने इस वक्त रिसेंटली रेड क्रिसेंट सोसाइटी के चेयरमैनी उनके हिस्से में आई और फिर अब वो ईदी फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हैं। ये सक्सेस का सफ़र उनका बहुत इंटरेस्टिंग है। एक एक्टिविस्ट से एक इंसानियत की खिदमत करने का सफ़र हम आज उनके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं जनाब डॉक्टर सईद इलाही साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपको पता ही होगा कि हम ये प्रोग्राम अपनी यंग जनरेशन जो यूथ है उनको रोल मॉडल देने के लिए करते हैं, और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शेयर की जाएं तो मुझे यकीन है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको गाइडलाइन मिलेगी। तो आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपके यहाँ सक्सेस का क्या तस्वुर है? बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी है और आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम का टॉपिक है आपका, जिसमें आप लोगों को बुला रही हैं, उनके एक नई जहत यानी एक नई डायरेक्शन आप दे रही हैं यूथ को पाकिस्तान की। इस वक्त क्योंकि जनरलाइज्ड डिप्रेशन है मुख्तलिफ रीज़न से, तो उसमें उम्मीद की किरण और रोल मॉडल्स का दिखाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इनिशिएटिव। देखिए, मैं जो आपने कहा कि सक्सेस स्टोरी या कामयाबी, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई आदमी इस दुनिया से इज्जत के साथ चला जाए तो वही मेरा ख्याल में सक्सेस स्टोरी है कि उसके जाने के बाद भी लोग उसे अच्छा कहें, या ज़िंदगी में भी लोग उसे उसकी गैर मौजूदगी में अच्छा कहें। ओके, यानी आपके यहाँ तस्वुर ये है कि लोग जब आपके बारे में पॉजिटिव बात करते हैं आपकी गैर मौजूदगी में, तो ये आपकी सक्सेस है। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गैर मौजूदगी में उसी की बात होती है अच्छी, जो कि जेन्युइनली अच्छा होता है, वरना मुंह पे तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जिसने अच्छे काम किए होंगे जी उसी के बारे में लोग अच्छी बात करें। जी बिल्कुल। अच्छा, आप स्टूडेंट लाइफ में एक एक्टिविस्ट रहे, बड़े एग्रेसिव किस्म के आपका एक बैकग्राउंड है, और प्रोफेशन आपका मेडिकल में आके मतलब है डॉक्टरी है, तो वो तो एक मसीहाई है। तो ये दो तो पहले ही कंट्रोडिक्शन हो गई, तो ये क्या था? अच्छा, स्टूडेंट लाइफ में मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात हुए जिनसे थोड़ा सा मेरी डायरेक्शन एक्टिविज़म की तरफ हो गई। वो उनकी तफसील बयान करना शायद ज़रूरी भी नहीं है और मुश्किल भी होगा। तो इसका आगाज़ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से हुआ, जहाँ मैं FSC करने गया। तो वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविज़म में इन्वॉल्व होते गए और फिर काफ़ी आगे निकल गए, यानी हदों से भी फलांग गए, तो जिसका बाद में खमियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन मैं उसके साथ साथ दो चीज़ों पे यकीन रखता था कि जो एक्टिविज़म कर रहा हूँ, या मेरी वहाँ जो कंपनी है एक्टिविस्ट लोगों की या लड़कों की, उसके अलावा मुझे शाम को कुछ ऐसे लोगों से मिलना चाहिए
جو صاحب علم ہوں. تو بڑے حیران کن طریقے سے میں کیونکہ بہت جلدی گورنمنٹ کالج میں پہنچ گیا تھا تقریباً 14 ایئرس کی ایج میں, تو میں شام کو گھر آتے ہوئے راستے میں اپنے والد صاحب کی ہدایت پہ مولانا مودودی کی محفل میں بیٹھتا تھا. اچھرے اترتا تھا میں بس سے, کیوں گورنمنٹ کالج سے ماڈل ٹاؤن آنا گھر تک, اور راستے میں اترنا, ان کی محفل میں کچھ دیر بیٹھنا, اور اس طرح اس زمانے کے اور بڑے بڑے لوگ جو تھے میں شام کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ان کے پاس گزارتا تھا, جس سے بالآخر مجھے اپنی جو راہ تھی اور زندگی کا راستہ تھا وہ تعین کرنے میں مدد ملی. اور وہ جو آپ نے فرمایا کہ ایکٹیویزم سے آہستہ آہستہ طب یعنی میڈیسن کی طرف آیا اور پھر ہیومینٹی کی طرف آیا. جو آپ کی کمپنی ہوتی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے آپ کی زندگی میں. جن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ایک طرف آپ ایکٹیوسٹ لوگوں کے ساتھ جو کہ اگریسو ہوتے ہیں, اور ایک طرف جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی اگریسو ہوتے ہیں لیکن وہ اس طرح کے نہیں ہوتے, ان کے اندر بہرحال خدا کی طرف جواب دہی کا ایک احساس ہوتا ہے. تو یہ 2 کنٹراسٹ تھے, تو ان میں بیلنس کہاں کیا آپ نے؟ ان میں بیلنس اس طرح ہوا کہ ایک بچپن سے, کیونکہ میری والدہ بڑی مذہبی تھیں اور ماشاءاللہ حیات ہیں, اور وہ پچھلے 50-60 سال سے تہجد پڑھتی ہیں, اور اس کی وجہ سے ایک اثر تھا پورے گھر پہ. والد صاحب ایک ایماندار سرکاری افسر تھے, تو ایمانداری سے زندگی بسر کرنا ایک اچھے افسر ہونے کے باوجود اس سے بھی ایک ہمیں اس زمانے میں ذرا ذہنی یعنی سمجھے کہ کشمکش تو ہوتی تھی, لیکن بہرحال الٹیمیٹلی وہ رول ماڈل بن گئے کہ ایک ایماندار شخص اور ایک نیک عورت جو ہے, اس کا جو امپیکٹ تھا وہ بالآخر ہمیں ان راستوں سے روک کر صحیح راستوں پہ لے آیا. یعنی انسانیت اور بھلائی کا سفر آپ نے اپنی فرسٹ فیملی جو ماں باپ ہیں ان سے شروع کیا, ان سے گائیڈ لائن لے کے شروع کیا, اور یہ بہت گہری جڑیں رکھتا ہے جب ماں باپ آپ کو اس طرح سے رول ماڈل بن کے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. مجھے لگتا ہے اگر وہ نہ بھی منہ سے کچھ کہیں, اگر وہ پریکٹس کر کے آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کا امپیکٹ آپ کے اوپر. ایگزیکٹلی. دیکھیں, اگر آپ بچوں کو کہیں کہ جی فرض کریں آپ یہ نہ کریں, یہ کریں, نماز پڑھیں نہ پڑھیں, قرآن پڑھیں نہ پڑھیں, تو یہ ایک ذرا مشکل کام ہے. آپ جانتی ہیں بچوں کو سمجھانا, اور نوجوان بچوں کو اور نوجوان لڑکوں کو اسپیشلی. تو جب گھر میں ایسا ماحول کریٹ ہو جائے تو آپ اسے آبزرو کرتے ہیں, اور پھر بالآخر ایک کسی نہ کسی مرحلے پہ اسے سیکھتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ویسے بھی اگر مجھے ہمیشہ سے یہ احساس رہا ہے کہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اچھائی کرو تو وہ نہیں کرے گا, لیکن جب آپ اس کے سامنے رول ماڈل بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ اچھائی آپ خود کر کے اسے دکھاتے ہیں, تو اس کا وہ جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. تو ماں باپ نے اگر کی ہے, وہ تہجد گزار ہے آپ کے سامنے, اور وہ آپ کے سامنے ایماندار ہیں, تو آبویسلی وہ آپ کے اندر انکلکیٹ ہوتا جائے گا. ایسا ہی ہے. تو ٹھیک ہے, ڈاکٹر آپ بن گئے, اور پھر ڈاکٹر اس لیے بن گیا کہ وہ میرے والد کی بڑی ایک دلی خواہش تھی. تو میں نے اس سے یعنی جان چھڑانے کی کوشش کی کئی دفعہ, لیکن کیونکہ ان کی شدید خواہش کے پیش نظر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ اگر ان کی یہ خواہش ہے تو مجھے یہ پوری کرنی چاہیے, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں, میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ سول سروس میں چلا جائے, اور اس طرح اور مختلف جو ان کی خواہشات تھیں. تو بہرحال وہ ہم نے. تو آپ اگر ڈاکٹر نہیں بننا چاہتے تھے تو آپ کیا بننا چاہتے تھے؟ میں اصل میں شروع سے 2 ہی شوق تھے. ایک تو میں شروع سے ہی سیاست میں تھا, ایکٹیویزم میں تھا, تو میں شروع سے سیاست ہی کرنا چاہتا تھا, یہ ایکٹیوسٹ ہی رہنا چاہتا تھا, اور اس میں میری کوئی خواہش نہیں تھی. لیکن اس میں میرے آڑے میرے والد صاحب آتے تھے. اس ایکٹیویزم میں وہ ایک ہوتا ہے کہ آپ مافیا جیسے ہو جاتے ہیں, یعنی آپ ڈان بن جاتے ہیں, تو آپ کو ڈان جیسا ہونا اچھا لگا؟ نہیں, اصل میں یہ زندگی ایک بالکل سمجھے کہ فری لائف ہے, اس میں آپ ٹریگر ہیپی ہیں, آپ جو چاہے کرتے ہیں. بلکہ میں آپ کو بڑا مزیدار واقعہ سناؤں. جب میں MPA بن گیا, ایڈوائزر ٹو ہیلتھ بن گیا, تو مجھے ایک دن جو نواز شریف صاحب تھے انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ انجوائے کر رہے ہیں, آپ بنے, آپ نے لاہور میں بہت بڑا ایک مارکا مارا ہے, الیکشن لڑا ہے اور جیتے ہیں, اور اس کے بعد یہاں آئے, تو آر یو انجوائنگ؟ تو میں نے کہا جی اگر آپ صحیح پوچھیں تو ناٹ لائک بفور. تو اس نے, وہ کیوں بھائی, کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں. تو میں نے کہا اس لیے کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ ہم سیکٹری ہیلتھ کا جو دروازہ ہے وہ کھولتے تھے دھکا دے کے, یا کسی کا بھی, کسی بڑے افسر کا, یا کسی کو ملنے جاتے تھے, تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں, تو اس کا دروازہ کھولنا جو ہے دھکا دے کے ضروری ہے, یا کسی کا بھی. لیکن اس کے بعد جب پارلیمنٹرین بن جائیں تو میں نے ایک سبق یہ سیکھا کہ جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ جب آپ پارلیمنٹرین ہیں, تو مجھے ایک دن ایک وارڈن نے روک لیا, میں فون پہ بات کر رہا تھا گاڑی میں,
تو اس رو کے مجھے کہا رک جائیں. جب رک گیا تو اس نے مجھے پوچھا کہ اس نے کہا میں نے آپ کو پہچان لیا ہے, آپ فلاں فلاں صاحب ہیں, آپ پارلیمنٹرین بھی ہیں, تو آپ تو خود قانون بناتے ہیں, تو آپ خود ہی توڑ رہے ہیں, فون پہ بات کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جب سے ہم پارلیمنٹرین بنے ہیں تو زندگی کا رخ بدلنا پڑا ہے, تو اب ہمیں وہ تمام چیزیں قانون, آئین اور دستور کے مطابق اختیار کرنی پڑ رہی ہیں. یعنی آپ حیران ہوگی کہ میں نے پوری زندگی میں میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا, یعنی جب تک میں ممبر پارلیمنٹ نہیں بنا. آپ تو پھر اصلی پاکستانی میرے پاس اور کسی چیز کا لائسنس نہیں تھا, لیکن جب میں پارلیمنٹرین بنا تو میں نے ڈرائیونگ لائسنس بھی بنوایا, میں نے اسلحے کے لائسنس بھی بنوائے, اور بھی جو ریکوائرمنٹس تھی وہ پوری کی. یعنی آپ پھر وہ میچور ہو گئے, وہ جو سوبرائٹی ہونی چاہیے تھی وہ آپ کے اندر آ گئی. ڈیفینیٹلی وہ جب انسان کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ اب میرا یہ جو مقام ہے یا میری جگہ ہے اس کے مطابق مجھے بیہیو کرنا ہے. اب مجھے امیچورٹی یا میں افورڈ نہیں کر سکتا. لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور پوچھیں گے ہم نے آپ کو اپنا پارلیمنٹ میں بھیجا ہے تو اب آپ کیوں؟ نہیں, وہ تو خیر جو باقی بھیجے ہیں وہ بھی ایسے ہی اللہ کے فضل سے, جن کو آپ دیکھ لیں گے روز لوگ ان کو, لیکن بہرحال یہ ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے جس سے انسان گزرتا ہے. جی اچھا, تو اب آپ نے ایکسپیرئنس کر لیا کہ آپ ایکٹیوسٹ بھی رہے, آپ جو پریکٹیکل پالیٹکس ہے اس میں بھی آ گئے, میڈیسن بھی کر لی, ڈاکٹر بھی بن گئے, پریکٹس کی باقاعدہ, اور پھر اس کے بعد آپ نے انسانیت کے لیے کام کرنا شروع کیا. تو اس سارے سفر میں آپ کہاں پہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو فٹ ان سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے میں نے جو کیا نا کام, یہ سب سے اچھا تھا؟ میرا خیال میں اس میں جب میں یہاں پنجاب میں ایڈوائزر تھا ہیلتھ کا, تو اس وقت بھی ہم نے ایسے کام کیے جو اس کے بعد یہ پہلے نہیں ہوئے. جیسے ان 5 سالوں میں جو 2008 سے 13 تک پنجاب میں 5 سے 6 نئے میڈیکل کالج بنے, میڈیکل یونیورسٹیز 3 نئی بنی, 30 ہسپتال اپ گریڈ ہوئے. یہ آپ میں جس زمانے میں آپ تھے یہاں پہ انچارج تھا, اسی زمانے میں منسٹر ایڈوائزر, اس زمانے میں. اس کے علاوہ ابھی جو ہمارا ہیلتھ بجٹ تھا وہ تقریباً 18 بلین سے 113 بلین میں پہنچ گیا تھا 5 سال میں. اس طرح 1122 تھی, یہ 21 شہروں میں تھی. اس کو ہم نے پروموٹ کیا, آگے بڑھایا, اور جب ہم چھوڑ کر آئے تو 92 سٹیز میں تھی. اس طرح اور بہت سے ہیلتھ, پی کے ایل آئی آپ کے ساتھ بن رہا تھا ابھی, جو بعد میں سیاست کا شکار ہو گیا. اس طرح کے اور بہت سے ادارے تھے جنہیں بنایا, چلایا گیا. سب سے بڑی فورینزک لیب جو تھی پاکستان کی وہ زمانے میں بنی. جی جی بالکل. اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر کمیشن تشکیل دیا تاکہ ریگولیٹ کریں ہیلتھ کو. بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی قائم کی گئی تاکہ جو بلڈ ٹرانسفیوژن بلڈ بینکس ہیں ان کو ریگولیٹ کریں. تو اس طرح بہت سے ایسے کام تھے. یعنی کام کرنے کی وجہ سے آپ کو وہ سپین سب سے اچھا لگ رہا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کو آپ نے سب سے زیادہ انجوائے کیا. اس کے بعد پھر کیونکہ آپ نے کچھ کیا نا اس میں, یعنی ڈیلیور کیا, ڈیلیور کرنے سے آپ کے اندر ایک سیٹسفیکشن آتی ہے. تو اب آپ جو ایدھی فاؤنڈیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں لاہور میں, پہلے تو سارا اس کا سیٹ اپ کراچی میں ہی تھا نا. نہیں جی, اس کا ایسا ہے کہ اس وقت آپ ایدھی فاؤنڈیشن میں چیف ایڈوائزر کام کر رہا ہوں. چیف ایڈوائزر کام کر رہے ہیں. ایدھی اس سے پہلے میں جو 6 سال تقریباً ریڈ کرسنٹ میں رہا ہوں, اس میں بھی ہم نے کافی ایسے کام کیے ہیں جس سے ذہنی تشفی اور تسلی ہوتی رہی. بالکل. تو ابھی ایدھی میں کام کر رہا ہوں. ایدھی جو ہے یہ پاکستان کے علاوہ 34 ملکوں میں کام کرتے ہیں. ان کی سب سے بڑی پاکستان میں ایمبولینس سروس ہے, جو 2200 قریب ایمبولینسز ہیں ان کی. اولڈ ہومز ہیں, ان کے آرفن ہاؤسز ہیں, ان کے نارمل بچوں کے سینٹرز ہیں. ورلڈ وائڈلی یہ جانا جاتا ہے. بالکل. تو ابھی اس کو ہم جو ان کے بیٹے ہیں فیصل ایدھی, ان سے مل کے ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں, ریسٹرکچر کر رہے ہیں تاکہ ان کی فیسلٹیز کو میکسیمم یوز کر سکیں. اور اس کے علاوہ ہم ایدھی یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے اس پہ سارے اقدامات جو ہیں, یہ جتنی ضروریات ہیں, اس کی ریکوائرمنٹس ہیں, وہ پوری کر رہے ہیں. اور پچھلے دنوں میں کراچی گیا ہوا تھا, تو اس میں ہم نے جیسے آپ نے سوال کیا کہ ایدھی یونیورسٹی, ایدھی کالجز اور سکولز کو بھی ہم چاہتے ہیں ایک پورا ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, ان دو میں ایدھی کو اور ایکسپینڈ کر دیا جائے. ان کے جو ایسٹس ہیں انہیں ہم اسٹرینتھن کریں اور ایسے ادارے قائم کریں جو بہتر رزلٹ دے سکیں. اگر کہیں پہ فرض کریں لاہور میں ان کے کوئی مراکز ہیں تو وہ پرانے مراکز ہیں, انہیں گرا کر ملٹی سٹوری بلڈنگز بن جائیں گی جس میں وہ تمام فیسلٹیز بھی ہوں گی ایگزسٹنگ, اور اس کے علاوہ نئے ہاسپٹل بن جائیں گے. ہسپتال کے علاوہ وہاں پہ ٹریننگ سینٹرز بن جائیں گے, نرسنگ, پیرامیڈیکل ٹریننگ, الائڈ ہیلتھ سائنسز. ماشاءاللہ یہ بہت ہی
پازیٹیو کام ہے. تو یہ انسانیت کی خدمت کا اتنا جذبہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں, کس وجہ سے اور کہاں سے یہ در آیا آپ کے اندر؟ ہاں یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. یہ ایسا جو آپ پرانے سعید الہی, جو ڈاکٹر سعید الہی سے بھی پیچھے چلے جائیں, جج سعید الہی فرام گورنمنٹ کالج, فرام علامہ اقبال میڈیکل کالج, وہ تو بہت اور طرح کا انسان تھا. تو اب آپ کے اندر ایک ہمبلنس آ گئی, آپ کو انسانیت کی خدمت کرنا اچھا لگنے لگا. یہ کب ہوا اور کیسے ہوا؟ 2 فیزز آئی ہیں ٹرانسفارمیشن کی. ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا جب ایکٹیوسٹ تھے تو اس وقت بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا, کئی مقدمات تھے, جیلیں تھیں, کئی کچھ دیکھنا پڑا. تو اس سے بھی کچھ آہستہ آہستہ سبق سیکھا. دوسرا یہ ہوا کہ جب ایک سٹیج آئی, وہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کن دنوں کی بات ہے, تو مجھے لگا کہ زندگی جو ہے یہ ضائع ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے. تو پھر ایک ایسی ٹرانسفارمیشن ہوئی کہ جیسے آپ نے سوال کیا کہ ذہن بدل گیا, اور یوں لگے کہ کبھی میں چھٹی پہ بھی جاتا ہوں 3 دن, تو تیسرے دن مجھے ایک وحشت ہوتی تھی کہ میں چھٹی بھی وقت ضائع کر رہا ہوں, یعنی مجھے ویکیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے. شاید میں نے اتنا ایکٹیویزم کر لی ہے, اتنا انجوائے بہت ایکسٹریم پہ چلا گیا نا, تو وہ سمجھے کہ ایک دوسری ایکسٹریم پہ آ گیا کہ یعنی کہیں پہ سکون یا آرام یا انٹرٹینمنٹ وہ بے معنی ہو گئی. ابھی بھی کچھ ایسی سٹیج سے گزر رہا ہوں کہ ہر وقت چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کریں, کسی کے کام آ جائیں, انسانیت کے لیے کچھ کر گزریں, اس ملک کے لیے. جیسے آپ نے کہا ہماری یوتھ اتنا بڑا ٹریجر ہے ہمارے پاس, یعنی دنیا کے چند ملک ہیں جس کے پاس 64% یوتھ ہے. تو اب ہم اپنے طور پہ تو کر رہا ہوں میں کچھ نہ کچھ, لیکن اس سے زیادہ کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, ہماری یوتھ میں ایک بہت بڑا پرابلم آ گیا ہوا ہے کہ یہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے, یہ ایک کھائی جا رہی ہے ہمارے ینگس کو. جینیس, جو ہمارے جینیس بچے ہیں, بڑے ہی لائق بچے ہیں, وہ اس کی نظر ہو رہے ہیں. کیا آپ اس پہ بھی کوئی نظر کی ہے, آپ نے توجہ کی ہے اس پہ؟ دیکھیں یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے جو آپ نے نشان دیا, کیونکہ اس کی وجہ سے نا ہماری نئی جنریشن جتنا ٹیلنٹ ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. یعنی آپ اگر چاہتے ہیں کہ بہت اچھے ڈاکٹرز, انجینئرز اور بزنس مین اور آئی ٹی کے ماہر یہ اگر نکلیں, تو آپ دیکھیں کہ جو 80-90% والے بچے ہیں وہ جب ڈرگز میں آ جاتے ہیں تو ان کی جو پرفارمنس ہے وہ 40% پہ آ جاتی ہے. اس کی ریزن پہلے کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو اس کی ریزن جو ہے نا وہ, کیونکہ آپ خود بھی اس شعبے سے منسلک رہی ہیں, سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا ہے کہ استاد اور شاگرد میں ڈی لنک ہو گیا. سب سے پہلا کام یہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے جو آپ اس کے باقی پرابلمس بیان کر رہی ہیں, جس میں نشہ بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں, کہ آپ کے یا ہمارے زمانے میں استاد سے یا والدین سے آپ کا ایک لنک موجود تھا. وہ عقلی تھا, شعوری تھا, جذباتی تھا, جس طرح بھی تھا, اور مذہبی بھی تھا. مذہب نے بھی ہمیں باندھا ہوا تھا کہ یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. بانڈنگ. تو وہ سب سے پہلے یہ ہوا کہ ٹیچر سے بانڈنگ ختم ہو گئی. اس کی وجہ کہ ٹیچر جو ہے اس کا معیار گر گیا. اب وہ ٹیچر جو فرض کریں کیونکہ جو آپ بات کر رہی ہیں ایڈکشن کی, اس میں یا تو بہت ایکسٹریم کے لوگ ہیں, بہت امیر لوگ یا بہت غریب لوگ. جی دونوں ایکسٹریم ہیں. دونوں ایکسٹریم. امیر لوگوں میں لیکن اب یہ آپ کی مڈل کلاس کو بھی ہٹ کر رہا ہے, جو بڑا ہی الارمنگ ہے. مطلب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایپیڈیمک کی طرح پھیل رہا ہے. بچے جو ہیں وہ اس کی نظر ہو رہے ہیں. تو میں نے تو ایسے کمال بچوں کو اس کا شکار ہوتے دیکھا ہے جو دنیا میں نام پیدا کر سکتے تھے اور وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئے. اس کے لیے میرا خیال میں سب سے ضروری ہے, کیونکہ یہ اوور آل ڈیٹریشن ہوئی ہے, انحطاط ہوا ہے تعلیم میں, استاد میں, جذبے میں. تو ہمیں اس پہ صورتحال جو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے ہمیں سائنٹیفکلی اب چیزیں آ گئی ہیں. اب ٹریڈیشنل چیزوں کی ضرورت نہیں رہی, اس سے یہ ٹھیک بھی نہیں ہونی. سائنٹیفکلی جیسے امریکہ میں جب یہ سارا کام شروع ہوا, یا یورپ میں, امریکہ میں تو خیر انہوں نے بہت سی چیزیں الاؤ بھی کر دی ہیں کہ آپ یہ چیزیں یوز کر سکتے ہیں, بہت سی ایڈکشن یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اس پہ سروے کیے, اس پہ اسٹڈیز کی, تو معلوم ہوا کہ یہ اتنی نقصان دہ نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں, ماڈرن طریقہ کار ہیں, وہ دنیا میں موجود ہیں, ری ہیب کے بھی اور ایڈکشن کو ڈی ٹاکسیفائی کر کے جان چھڑانے کے بھی. لیکن سب سے پہلے اس کی شناخت ضروری ہے. آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا
کہ کون نشہ کر رہا ہے کون نہیں. بالکل. اس کے لیے ہم نے اسکول کالجز میں ایک پروگرام تو انٹروڈیوس کروا دیا. پنجاب گورنمنٹ کا ہی یہ پلان ہے کہ بچے جو ہیں ان کا جب ایڈمیشن کیا جائے تو اس کے ساتھ ان کا ایک ہیلتھ پرفارما جو ہے وہ اٹیچ کیا جائے, جس میں ان کی یہ دیکھی جائے کہ وہ بچے کہاں کھڑے ہیں. یہ تو کیا گیا ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا حل جو بڑے پیمانے پہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں, یعنی جو لوگ اس میں ڈیل کر رہے ہیں, ان کو ختم کرنا, ان کا راستہ روکنا یہ ضروری ہے. اس کی اویلیبلٹی نے بھی لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کیا ہوگا نا. دیکھیں آپ نے بھی کہا نا ہیلتھ, تو یہ مینٹل ہیلتھ ہے. جی جی, فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ. جی جی جی. اس میں سب سے پہلے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں آپ تو مافیاز ہوتے ہیں. جی پورا مافیا. لیکن اس مافیا کو چلنے کے لیے اوپر کسی کا ہاتھ ہوتا ہے, اور وہ جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ عام طور پر انفلوئنشل اور پاورفل لوگوں کا ہوتا ہے. وہ آپس میں جو لنکڈ ہے, اگر ان کو موو کیا جائے, ان کو اس کی طرف راضی کر لیا جائے کہ ہم من حیث القوم ڈیٹیریٹ کر رہے ہیں, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہم کسی بہتر جگہ پہ جا کے گورنمنٹ اگر ایمانداری سے کام کرے اور جس کی جو فرائض منصبی ہیں وہ ایمانداری سے انجام دے تو رزلٹ فوراً ملتا ہے. بہت اچھا ہوگا. آپ نے کل ہی تقریر سنی ہے پرائم منسٹر کی. انہوں نے کہا جی جو ہمارا ماحول تھا کلونیل تھا, افسر جو ہیں وہ بات نہیں سنتے, تو اب ان کو میں نکالوں گا. تو دیر آئے درست آئے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا تو بھی نکال دینا چاہیے. نکالنا بھی چاہیے, اور مجھے لگتا ہے کہ ایک پورے بڑے پیمانے پہ ہمیں ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے. یعنی لوگوں کو نکال دینا تو صرف معاملے کو حل کرنا کا نہیں ہوتا نا, آپ کو لوگوں کو ہر لیول پہ ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. آپ چاہے پارلیمنٹیرین ہیں, چاہے آپ بیوروکریٹ ہیں, اور چاہے آپ بزنس مین ہیں, جہاں آپ ڈی ٹریک ہوئے ہوئے آپ ریہیبلیٹیٹ کریں. ان کے لیے آپ ہر ادارے میں ودن ایک ادارہ بنائیں جو ان کو ریہیبلیٹیٹ کرے, اور جو نہیں ہو سکتا پھر اس کو نکال کے باہر کریں. دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا. اس وقت جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کی سرکاری ملازمت, آپ کی جوڈیشری, آپ کی پولیس, تمام ادارے جو ہیں ان میں ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کی فضا ہے, اور اس کی ریزن بھی اسی سے نکلنا. آپ ڈاکٹر صاحب اس پہ تو ذرا توجہ ہمیں کریں بھی, اور مشورہ بھی دیں ہماری یوتھ کو کہ یہ ڈس اپوائنٹمنٹ سے نکلنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو جب قوم تفریق ہوتی ہے نا, جب قوم میں ڈویژن آتی ہے تو ڈس اپوائنٹمنٹ آتی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم قوم کے طور پہ تقسیم ہیں, سیاسی طور پہ, مذہبی طور پہ, نسلی طور پہ. ہمیں سب سے پہلے تو ہمارے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ نفرت نہیں, محبت, ہم آنگی, ہر ایک میں ہم آنگی, نان وائلنس جو ہے نا, دیٹ از دی بیسیکلی بیسک فیکٹر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کے صرف بچوں کو نہیں. آپ دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ اور میں لاہور میں رہتے ہیں, جہاں آپ رہتی ہیں اس کے ارد گرد آپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ یہ ساتھ والا کون ہمسایہ ہے, کہاں سے آیا ہے, کس صوبے سے آیا ہے, کس ضلع سے آیا ہے. لیکن پاکستان کے کئی شہروں میں جب آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو یہ تفریق ملے گی. اچھا وہ تفریق کیوں ہوئی؟ منورٹیز اور سیاسی لیڈر وہ اپنے جو تحفظ کرنے کے لیے اپنے مفادات کا ایک نیا نفرت کا پودا اگاتے ہیں. جی بالکل, اپنے فائدے کے لیے, ایک چھوٹے فائدے کے لیے ایک بڑا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے دو چیز ضروری ہے, پہلی تعلیم, دوسری تربیت, تیسرا پوری قوم میں ہم آہنگی. اور ہم آہنگی جو ہوگی وہ ہمیشہ لیڈر کے ذریعے ہوگی. جب آپ کی لیڈرشپ, دیکھیں ہمارے ملک میں جو نیشنل لیڈرشپ تھیں یا ملکی سطح پہ جو پارٹیز ہیں انہیں ڈیمیج کیا گیا. اگر ملکی سطح پہ پارٹیز موجود رہیں تو انٹیگریشن بڑھ جاتی ہے, رابطے بڑھ جاتے ہیں. اب اگر آپ ایک پارٹی صوبے سندھ میں, ایک پنجاب میں, ایک کے پی میں, ایک بلوچستان میں, تو اس سے تفریق بڑھتی ہے, محبت نہیں بڑھتی. بلکہ ایک زمانے میں جب آپ ایوب خان صاحب نے 1 یونٹ بنایا تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ ویسٹ پاکستان پورا ایک بن گیا اور ایسٹ پاکستان ایک ہو گیا. اس کے نقصانات تو ہوئے, لیکن ویسٹ پاکستان میں کے پی, پنجاب, سندھ اور بلوچستان میں آپس میں ایک سوسائٹی ڈیولپ ہوئی جس میں شادیاں ہوئیں, آنا جانا شروع ہو گیا, تو ایک صوبہ بن گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آہنگی کے لیے تمام صوبوں میں, نسلوں میں اور سیکس میں آپس میں ملانا, ان کی محبت کو بڑھانا, یہ بہت ضروری ہے. جی یہ تو آپ کی بڑی اچھی سوچ, پازیٹیو اور لوکنگ فارورڈ والی سوچ ہے. تھوڑا سا ہم آپ کی فیملی لائف اور آپ کی ذرا بچپن کی زندگی اور پھر آگے اس کے حوالے سے بھی آپ کی بات آپ جاننا چاہتے ہیں. بتائیں کہ سب سے زیادہ انسپائر کس سے ہیں اپنی ارد گرد, فیملی کے علاوہ بھی, جس سے ملے ابھی تک زندگی میں, کس سے انسپائر ہوئے؟
دیکھیں میں زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں اور مجھے آپ حیران ہوں گی کہ بڑے لڑکپن میں ہی اشفاق احمد صاحب، مجیب الرحمان شامی صاحب، جاوید غامدی صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب اور بہت سے ایسے لوگ جو میرے گھر کے قریب رہتے تھے ان سے ملنے کا موقع ملتا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایز اے انسان دیکھا جائے تو اشفاق احمد صاحب، تلقین شاہ صاحب بہت بڑے آدمی تھے اور ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. اور سیاسی طور پر یا یہ سمجھیں کہ اسے کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل وزڈم، وہ مجیب الرحمان شامی صاحب میں بہت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اور اس طرح الطاف قریشی صاحب تھے، ماشاء اللہ زندہ، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت دے. تو ان سے بھی آپ جب بیٹھتے تھے تو بہت کچھ سیکھتے تھے. تو ان کے سیاسی نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے یا ان کے اقدامات سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ان کی اپنی علم یا سمجھ بوجھ ہے یا سیاسی سوجھ بوجھ ہے اس سے انکار نہیں ہو سکتا. تو ان بزرگوں میں تو ہم نے ان لوگوں کو دیکھا. اور نوجوان ابھی جو ریسنٹلی ہمارے زمانے میں لوگ ہیں اس میں آپ یہ سمجھیں کہ اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن ابھی تک وہ اس معیار پہ یا اسٹینڈرڈ پہ نہیں پہنچے جہاں پہلی پہنچ تھی. اس کی وجہ شاید میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ کا مطالعہ ہے، آپ کی زبان ہے، آپ کا تلفظ ہے. یعنی فرض کریں آج کل جو لوگ بڑے بڑے اسپیکرز آپ کو ملتے ہیں، ٹی وی چینلز پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ ان کو اس سے پہلی پہنچ سے کمپیئر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں گیپ موجود ہے. ہم آپ کی فیملی لائف کی طرف بات کرنا چاہ رہے تھے ان کے حوالے سے کہ فیملی میں آپ کس کے بہت کلوز ہیں؟ اچھا، ہمارا کیونکہ جوائنٹ فیملی رہی اکثر میرے والد صاحب کی وفات تک، تو میرے دونوں بھائی، ان کے بچے ہم اکٹھے رہتے تھے، تو ہمیں ایک فیملی کے طور پہ رہتے رہے کافی عرصہ تک. تو اب یقیناً بچے بڑے ہو گئے تو گھر بھی تقسیم ہو گئے، تو اس سے لیکن یہ ماڈل ٹاؤن میں رہ رہے جی تھے ہم تو ابھی سب بدل گئے. اب کوئی ماڈل ٹاؤن چلا گیا، کوئی عسکری میں آ گیا، کوئی بیدیا روڈ پہ آ گئے، لیکن رہے سارے لاہور میں. جی لاہور میں. اور پھر یہ کہ ہر ہفتے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو ابھی بھی فیملی کے جو بھائی ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کا آپس میں رابطہ بڑا اچھا ہے. ہر ہفتے ملاقات ہو جاتی ہے. تو والدہ ماشاءاللہ حیات ہیں، اللہ کا کرم ہے، ان کی دعائیں بھی ہمارے کام آ رہی ہیں، ہمیں بچا کے رکھتی ہیں. تو ان کی وجہ سے ابھی سارا گھر جو ہے وہ متحد بیٹھا ہوا ہے. بڑی اچھی بات ہے. گویا ایک فیملی یونٹ ہے جس نے جو سارے کو آپ اون کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی میں ایک خوشی کا باعث ہے اور کامیابی کا بھی باعث ہے. اچھا، تو بچوں میں سے بچے جو ہیں، ایک بچی میری اس نے لاء کر لی، LLM کر لی ہے. ایک جو ہے وہ ڈاکٹر بن چکی ہے. اور بچے جو ہیں، ایک میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے 3rd ایئر میں، ایک یہ آپ کے قریبی LSE میں، وہ بھی بیچلرز کر رہا ہے، اور پولیٹیکل سائنس میں اور اس طرح کی چیزوں میں اس کو بھی شوق ہے. تو بچے 2 تو اپنا جو بچی ہیں وہ کر چکی ہیں، اور بچے جو ہیں وہ ابھی آخری مراحل میں تھے. کس سے سب سے زیادہ پیار ہے؟ اب یہ کہنا تو بڑا مشکل کام ہے بچوں کے لیے، جو سن لے گا پھر باقیوں سے لڑائی ہو جائے گی. تو بچوں سب کو سب برابر ہی ہوتے ہیں. ہاں جی، لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بچہ زیادہ بڑھ کے پیار لے لیتا ہے اور پھر آپ کی ایک زیادہ ایکویژن بنتی ہے اس کے ساتھ، آپ اپنا آپ اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسا بھی ہو جاتا ہے. ہاں جی، ایسا ہوتا ہے جی. تو میرے خیال میں جو بچیاں ہیں وہ تو ذرا میرے خیال میں زیادہ کیئرنگ ہوتی ہیں، آپ سمجھتی ہیں. جی. اور بچے جو ہوتے ہیں وہ ذرا جیسے ہم تھے ایسے اپنی زندگی گزارتے ہیں انڈیپینڈنٹ. لیکن میرے خیال میں مجموعی طور پر میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جو اپنے فیلنگز ہیں یا اپنے جذبات ہیں یا اپنے خیالات ہیں ان کو پولائٹلی ٹرانسفر کیا جائے. بڑی اچھی بات. جیسے میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں کہ مجھے آج سے 4-5 سال پہلے بچیاں آئے تو ویلنٹائن ڈے تھا، تو بچوں نے پھول دیا جیسے ہوتا ہے آج. تو میں نے لے لیا، تو میں نے کہا تھینک یو ویری مچ بچوں، آپ ویلنٹائن لے کر آئے ہو، تو کیا ہے وہ اسٹوری کیا ہے؟ تو انہوں نے بچوں نے کہانی سنائی جیسے بھی سینٹ ویلنٹائن ہے فلاں ٹیم. تو مجھے میری والدہ جو تھیں وہ اس کو پسند نہیں کر رہی تھیں بطور ایک مذہبی خاتون کے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بچوں نے آپ آئے ہو، لے کر آئے ہو، بڑی مہربانی، لیکن آپ یہ بتائیں کہ بھائی یہ جو فنکشن ہے ویلنٹائن، جو سیلیبریشن ہے، از اٹ اے مسلم سیلیبریشن اور کرسچن ہے، لیکن پوری دنیا منا رہی ہے. میں کہا نہیں، بڑی اچھی بات ہے، پوری دنیا میں پھول، ہارٹس، محبت پھیلائی جا رہی ہے، اچھی بات ہے. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے فنکشنز کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جی عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے. تو میں نے کہا میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا عیسائی کبھی عید مناتے ہیں یا یہودی کبھی مناتے ہیں؟
کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا پھر ہم کیوں منا رہے ہیں؟ تو میں صرف ایک انڈائریکٹلی ایک لاجیکل ریزن دینا چاہ رہا تھا صرف اس سے پوچھنے کے لیے. تو کہنے لگے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. تو پھر ہماری ڈیبیٹ شروع ہو گئی بچوں سے. تو آدھے گھنٹے کے بعد وہ کہنے لگے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آلدو اٹ از اے گڈ فنکشن, ٹھیک ہے لوگ دنیا میں محبت پھیلا رہے ہیں, محبت پریچ کر رہے ہیں, لیکن کیا ہمارے کسی ایونٹ کو باقی دنیا مناتی ہے؟ تو ہمیں ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے. تو پھر بالآخر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہ کنونس ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ہم منانا تو چاہیے, لیکن جو جتنا زور و شور اور توجہ اس پہ دے رہے ہیں شاید اتنی ضرورت نہیں ہے. یہ مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو منایا جائے, لیکن جتنا آپ نے اس کو آؤٹ آف پروپورشن امپورٹنس دے دی ہے یہ اتنی نہیں ہونی چاہیے. ورنہ مذہبی ہم آہنگی کے لیے اگر آپ اس طرح سے ایک دوسرے کے تہوار جو ہیں ان کو سیلیبریٹ کر لیں, میں چونکہ باہر آنا جانا رہا ہے تو میں جانتی ہوں کہ بہت سارے کرسچنس بھی ہیں جو عید پہ آتے جاتے ملتے ملاتے ہیں. یہ ایک کھلے ذہن کی علامت ہوتی ہے. عید منا کے وہ مسلمان نہیں ہو جاتے اور کرسمس پہ ہم ان کو مبارک دے کے کرسچن نہیں ہو جاتے, لیکن یہ کہ ہم مانگی اور ایک بات چیت کے لیے فضا کا ماحول رہتا ہے. اچھا تو گھر میں کس کی چلتی ہے, آپ کی, بیگم کی, بچوں کی؟ ہمارے گھر میں تو بچوں کی اور والدہ کی چلتی ہے. اچھا. کیونکہ والدہ ماشاءاللہ حیات ہیں اور ابھی اللہ کا کرم ہے ٹھیک ہیں, تو ان کی اور بچے اپنی مرضی کرتے ہیں. اچھا. یعنی کھانے کی ان کی مرضی ہے, پہننے کی ان کی مرضی ہے, گھر کی اور جو بھی جانا آنا کہاں پہ ہے, کوئی چھٹیاں منانی ہے تو کیا کرنا ہے, زیادہ بچوں کی ہی میرے خیال میں بچے زیادہ اوور پاور کر گئے ہیں والدین کو. چلیے اچھا ہے اگر بچے سمجھدار ہیں اور ایک ڈیو کورس آف ٹائم سے گزر گئے ہیں. ہمارے اپنے تجربات ہیں, ان کے اپنے ہیں, تو ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ بھی اس کو ایکسپیرینس کریں, ہمارے ہوتے ہوئے ہی کریں تاکہ ہم دیکھ کے ان کو بتا سکیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. اچھا تو اب آپ بتائیں ہماری ینگ جنریشن کو کیا پیغام دیں گے, انہیں کیا کرنا چاہیے جس سے کہ سکسیس جو ہے وہ اس کو ٹیسٹ کر سکیں, اور ٹرو سکسیس کو, ایسے نہیں کہ کسی کو گرا کے یا کسی بیک ڈور سے انٹر ہو کے, اچھی سکسیس تک پہنچنے کے لیے آپ انہیں کیا گائیڈ کریں گے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو یوتھ کے لیے میسج ہمارا ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو محنت ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں, بالکل کوئی چور دروازہ نہیں ہے کامیابی کا. بالکل. اور جو لوگ چور دروازوں سے آتے ہیں وہ عزت سے رخصت نہیں ہوتے, اور تھوڑی دیر کا ہوتا ہے نا, وہ ایک جیسے ببل بنتا ہے, وہ لگتا ہے بہت بڑا اور پھر ایک دم دھماکے سے وہ اڑ جاتا ہے. لیکن وہ جو لوگ ہیں وہ ہمارے معاشرے میں خرابی کا باعث ہے. وہ لوگوں کے لیے غلط رول ماڈل ہے. ہماری نوجوان نسل کے لیے, بچوں کے لیے وہ ایک گمراہ کن راستہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کو سب سے پہلے تو یہ کہ محنت, ہارڈ ورک, ایمانداری اور سادگی, یعنی کسی سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہیں. بچے لوگوں کی بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے گھر دیکھ کے یا اور جو بھی لوازمات ہیں دیکھ کے امپریس بھی ہوتے ہیں, ڈپریس. اور پھر سوشل میڈیا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا. وہ اتنا گلیمر دکھا دیتا ہے کہ بچے کے دماغ میں یہ بات ہی نکل گئی ہے کہ اس گلیمر کے پیچھے بہت کچھ ہے اور بھی دیکھنے والا. اور جو بھی کہیں کامیابی پہ پہنچا ہے اس نے یقیناً پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا کسی وقت, اور وہ چل کے یہاں تک آیا. یہ بات بیچ میں سے نکل جاتی ہے اور وہ گلیمرس سی ایک سائٹ ہے جو بچوں کو لے کے ڈی ٹریک کر رہی ہے. اسی لیے ان کو بار بار یہ انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ جب آپ ان سے بیٹھیں, اٹھیں, بات کریں, یا کہیں جا کے آپ کو موقع ملے تقریر کرنے کا, ایڈریس کرنے کا, سیمینار پہ, تو آپ یہ 3 چیزوں پہ ضرور توجہ دیں. ایک تو انہیں کہ زندگی میں کسی بھی آدمی سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود ایک دن اس مقام پہ ہوں گے. دوسرا ہارڈ ورک ضرور کریں, مطالعہ ضرور کریں, پڑھیں ضرور, کیونکہ مطالعہ کریں گے, ہارڈ ورک کریں گے تو وہ ہر جگہ کام آئے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ سوسائٹی میں جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ایک ہم آہنگی کے لیے تمام مذاہب, فقہ, تمام سب کو برابری کی بنیاد پہ دیکھا جائے اور پرکھا جائے. بہت اچھی بات. ہمارے ویورز کے لیے اس میں بڑا پیغام ہے, اور اللہ کرے کہ ہم جس جذبے کے ساتھ یہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں اور جو ہم چاہتے ہیں ان تک یہ بات پہنچ جائے. بہت شکریہ آپ کا. جی تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے مہمان نے آپ کے سامنے 3 بڑی اہم باتیں رکھی کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں محنت سے جینا کبھی بھی چرائیں. محنت از کی ٹو سکسیس, یہ بنیادی چیز ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ مطالعہ کریں, آپ پڑھیں,
کسی سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں، مطالعہ کریں، پڑھیں، اپنے آپ کو امپروو کریں، اور اس کے بعد یہ کہ آپ اپنی زندگی جو ہے اس کو سادہ رکھیں، سیدھا رکھیں، انشاءاللہ کامیابی خود آپ کے دروازے پہ آ جائے گی۔ اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ نے کے